वसल्लिम अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा वयुज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। अहबाब गिरामी क़द्र, अल्हम्दुलिल्लाह ताला हम जुलूस मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शरीक हैं। सुबह से लेकर अब तक काफ़ी टाइम बीत चुका है। आप दोस्तों ने बड़ी अकीदत, बड़ी मोहब्बत का इजहार किया और अभी तक इश्क़ मुस्तफ़ा, मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप नारे लगा रहे हैं। अहबाब गिरामी क़द्र, हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह और हज़रत सैयदना इस्माईल ज़बीहुल्लाह जब इन्होंने काबतुल्लाह की तामीर की, इस कायनात में रब का पहला घर जब तामीर हुआ, अल्लाह का पहला घर काबतुल्लाह तामीर करने के बाद हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अपने रब की बारगाह में हाथ उठाते हैं और दुआ मांगते हैं, रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूला। ऐ हमारे रब, अब हमारे अंदर वो शानों वाला रसूल मबऊस फरमा। अहबाब गिरामी क़द्र, हज़रत इब्राहीम और हज़रत सैयदना इस्माईल, आपकी दुआ का ये नतीजा था। आप जानते थे कि काबतुल्लाह की तामीर हो चुकी है। ये मौका इंतहाई अहम मौका है। रब से जो भी मांगेंगे रब जरूर अता फरमाएगा। आपने मौके की हसासियत को समझते हुए अल्लाह से उसके महबूब को मांग लिया। मेरे सैयदी व मुर्शिदी हुजूर ज़ियाउल उम्मत हज़रत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीर ज़ियाउल कुरान में इस आयत करीमा की तफसीर में नकल फरमाते हैं कि हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल की दुआ बनकर मेरे और आपके करीम आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं। क्योंकि जब से हज़रत इब्राहीम ने दुआ मांगी थी, उस वक़्त से लेकर आमना के लाल के इस दुनिया में तशरीफ लाने तक हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल की नस्ल में अल्लाह ने कोई और रसूल भेजा ही नहीं है। बल्कि आप फरमाते हैं किसी को झूठा दावे नबूवत करने की भी तौफीक ना मिली, क्योंकि अल्लाह ये बताना चाहता था कि मेरा खलीलुल्लाह जिसके लिए मेरे घर को तामीर करने के बाद मुझसे मांग रहा है, वो आमना के लाल की शक्ल में इस दुनिया में आएगा। और हुजूर सैयदी लाखों करोड़ों सलाम हो हुजूर ज़ियाउल उम्मत अलैहि रहमत पर। आप फरमाते हैं रसूलन, ये मुफरद और नकरा है और इसके लिए माना ये बनता है कि वो शान वाला रसूल भी होगा और होगा भी वो सिर्फ एक ही, जिसकी दुआ हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल मांग रहे हैं, वो होगा भी एक और होगा भी बड़ी शान वाला। अहबाब गिरामी क़द्र, हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की दुआ बनकर और खुद हदीस पाक भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं अपने बाप हज़रत इब्राहीम की दुआ बनकर आया हूँ। आज जिक्र के बारे में पूछा जाता है, हम तो कहते हैं कि हुजूर का जिक्र तो उस वक्त भी हो रहा था
جب حضور اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ حضرت ابراہیم نے ذکر کیا، حضرت عیسیٰ نے ذکر کیا علیہ السلام، مبشرن برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں خوشخبری سنانے والا ہوں اپنے بعد اس نبی کی جس کا نام احمد ہوگا۔ احبابی گرامی قدر، میرے آقا کریم علیہ السلام کی میلاد بعد میں ہوا، آپ کی ولادت بعد میں ہوئی، حضور کا ذکر خیر پہلے بھی ہو رہا ہے، آپ کے ذکر کے چرچے پہلے بھی ہو رہے ہیں، اور کیوں نہ ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار ہوئی تو کس کے صدقے میں؟ نعرہ تکبیر! بس ٹھیک ہے، نعرے کافی ہو چکے ہیں، میں مختصر سا کرتا ہوں تاکہ گرمی کا بھی موسم تو تاکہ جلوس آگے چلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار ہوئی تو صدقہ میرے اور تیرے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئی۔ وہ کہتے ہیں قرآن میں تو اللہ فرماتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، قرآن میں تو اللہ کہتا ہے ہم نے آگ کو کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، تم کہتے ہو کہ حضور کے صدقے میں آگ گلزار ہوئی۔ ہم نے کہا، ہمارے علماء نے کہا کہ آؤ اگر دین سمجھنا ہے تو صحابہ کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، اگر دین سمجھنا ہے تو صحابہ کرام جیسا ایمان لے کر آؤ۔ اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، سچے مومن تب بنو گے جب تمہارا ایمان صحابہ جیسا ہوگا، جب تمہارا ایمان حضور کے صحابہ جیسا ہوگا۔ حضرت عباس غزوہ تبوک سے واپسی پر جب حضور تشریف لائے تو حضرت عباس نے عرض کی میرا جی چاہتا ہے میں آپ کی نعت پڑھوں، تو میرے اور آپ کے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عباس آپ نعت پڑھیے، اللہ آپ کو ہر بیماری سے محفوظ فرمائے۔ پتہ چلا جو نعت پڑھتا ہے، جو حضور علیہ السلام کی ثنا کرتا ہے، حضور علیہ السلام بھی اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ احبابی گرامی قدر آپ فرماتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام پر آگ کیسے گلزار ہوئی؟ میں کہتا ہوں جس کی پشت میں نور محمدی ہو اس پر آگ کیسے اثر کر سکتی ہے؟ احبابی گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دعا مانگی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، اور اسی میں حضور علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے کے مقاصد بیان کیے گئے۔ ہم نے نعرے بھی مارے، ہم نے جشن بھی منایا، ہم نے عید بھی منائی، لیکن اب مقاصد بھی ہمیں سمجھنے چاہیے کہ جب ہمارے آقا اس دنیا میں آئے تو ہمارے آقا کیا مقصد لے کر آئے، حضور کے آنے کی وجہ کیا تھی؟ تو فرمایا یتلو علیہم آیات کا، پہلا مقصد یہ ہے کہ نبی اس دنیا میں آئے تاکہ وہ اللہ تیری آیتوں کی تلاوت کرے، فرمایا کہ تیری آیتوں کی تلاوت کرے۔ میرے بھائیوں، میں سارے جلوس سے پوچھنا چاہتا ہوں کس کس بندے نے آج اللہ کی آیات کی تلاوت کی؟ کیا آیات مبارکہ کی تلاوت صرف سٹیج کے لیے رہ گئی کہ جب محفل کا آغاز کرنا ہو تو آیات بینات کی تلاوت سے بس کیا جائے؟ اس کے علاوہ ہماری زندگی کے اندر قرآن کی آیات کی کتنی تلاوت رہ گئی؟ حضور نے تو فرمایا تھا جس گھر کے اندر کچھ بھی قرآن کا حصہ نہ ہو وہ خراب گھر کی طرح ہے، وہ سیدھا گھر کی طرح ہے۔ میرے بھائیوں، پہلا مقصد اللہ کے نبی کے آنے کا، حضور کے میلاد کا اللہ کی آیات کی تلاوت تھی۔ خدا را تلاوت قرآن کریم کی عادت بنائیے، جتنا بھی ممکن ہو قرآن ضرور پڑھا کریں۔ ایک ایک لفظ کے اوپر کتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ دوسرا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، فرمایا نبی اس دنیا میں آئے
اللہ کی آیتوں کی تلاوت بھی کرے، لیکن صرف تلاوت تک نہیں، صرف پیغام پہنچانے تک نہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، انہیں اللہ کے قرآن کو سکھائے بھی، احکام سکھائے بھی، تعلیم بھی دے۔ پڑھانا اور ہوتا ہے، سکھانا اور ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام مبلغ اعظم بن کر آئے، معلم اعظم بن کر آئے۔ آج ہمیں بھی چاہیے ہم قرآن کریم کو پڑھیں بھی، اس کو سیکھیں بھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لوگوں میری نظر میں تم سب میں بہتر وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھتا ہے، دوسروں کو سکھاتا بھی ہے۔ اگر نہیں قرآن کوئی پڑھا ہوا تو خدا را قرآن سیکھیں، قرآن پڑھیں۔ اور دوسرا فرمایا والحکمہ، تفسیر ابن کثیر نے لکھا اور حضور سیدی ضیاء الامت علیہ رحمہ نے لکھا کہ حکمہ سے مراد حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ گویا اللہ کے نبی اس دنیا میں آئے تاکہ لوگوں کو کتاب و سنت کی تعلیم دیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس آدمی نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، جس وقت میری سنتوں کو پامال کیا جا رہا ہوگا، اسے اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور میرے بھائیوں، آج سنتیں چھوٹ گئیں، حضور کے طریقے کو ہم نے چھوڑ دیا۔ آ جاؤ حضور علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کرو۔ اور حضور علیہ مشکات شریف کی حدیث ہے، فرمایا سب سے زیادہ میرے ساتھ محبت رکھنے والا وہی ہے جس نے میری سنت کی پیروی کی۔ ہم صرف نعرے لگا کر بری ذمہ نہیں ہو سکتے، ہم صرف جلوس نکال کر بری ذمہ نہیں ہو سکتے۔ میری اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن بھی سیکھیں، نبی کی حدیث سنت بھی سیکھیں، اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اور تیسرا مقصد اس آیت میں بیان فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، نبی اس لیے آتا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کو پاک کر دیتا ہے، لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کرتا ہے۔ میرے آقا کریم مبلغ اعظم بن کر آئے، معلم اعظم بن کر آئے، میرے آقا کریم علیہ السلام مرشد اعظم بن کر آئے۔ اور آپ نے کیسا تزکیہ کیا، وہ جو نہ تھے راہ پر اوروں کے حاجی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اور میرے بھائیوں، میرے آقا کریم نے ایسا تزکیہ فرمایا، سال سال کی دشمنیاں پالنے والے یکدم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، آپس میں حسد بغض عداوت رکھنے والے سب کچھ چھوڑ دیا۔ ایسا تزکیہ دل کا حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ فیضان آج بھی جاری ہے۔ علماء حقہ کے پاس آئیں، اولیاء کرام کے پاس آئیں، وہ تعلیم بھی سکھائیں گے، تمہارے دل کا تزکیہ بھی کریں گے۔ حضور علیہ السلام کے بعد نبی کوئی نہیں آنا، اب یہ ذمہ داری اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو دے دی۔ میری ذمہ داری، تمہاری ذمہ داری، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ پیغام جو آمنہ کے لال 1400 سال پہلے اس دنیا میں لے کر آئے تھے، آج اس پیغام کو ساری دنیا تک پہنچا دیں۔ اگر ہم نے نہ پہنچایا، قیامت کے دن ہم سے بھی پوچھا جائے گا۔ میرے بھائیوں، آج کے میلاد مصطفیٰ کے اس جلوس کے اندر میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پڑھیں، قرآن سیکھیں، سنت سیکھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔